Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, हम द डार्कनेस ऑफ साइको लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना और कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना। अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट सीन में देखा था जो चिंगली है वो खिड़की पर आ चुका था और वो इवो को आवाज़ दे रहा था। इवो ने डरते हुए जान की तरफ देखा। जान जाग चुका था। जान ने इवो के बालों को कस के पकड़ा और कहा, जवाब दो उसे। इवो ने डरते हुए ना में सिर हिलाया और उसके आंसू अब निकल चुके थे। जान ने कहा, मैंने कहा जवाब दो। इवो ने डरते हुए जंगली को जवाब दिया क्योंकि उसे पता था अगर वो जान की बात नहीं मानेगा तो इससे ज़्यादा उसके साथ कुछ हो सकता है। अब इबो ने कहा, हाँ बोलो, मैं यहीं पर हूँ। चिंगली ने कहा, क्या हो गया, इतनी देर कर दी। ये लो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाया था। अब चिंगली ने कहा, लेकिन ये टिफ़िन में है, ये पूरी तरीके से अंदर तो नहीं आ सकता, लेकिन तुम अगर दरवाज़ा ओपन करो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इबो ने कहा, नहीं, मैं डोर ओपन नहीं कर सकती। अब चिंगी ने कहा, क्या हो गया है, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊँगा, वैसे भी मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। अब इबो ने डरते हुए जान की तरफ देखा और जान ने कहा, उससे बोलो मैं डोर ओपन कर रही हूँ, अंदर आओ। इबो ने ना में सर हिलाया। जान ने बालों को कस के पकड़ा और उसका फेस ऊपर कर दिया और कहा, मैंने कहा उससे कहो मैं डोर ओपन कर रही हूँ। अब इबो ने रोते हुए और डरते हुए कहा, चिंगी, मैं डोर ओपन कर रही हूँ, तुम आ जाओ। अब चिंगी ने कहा, डोर है किस तरफ? अब इबो ने उसे बताया कि डोर किस तरफ है। चिंगी अब भागते हुए आता है और डोर पर खड़ा हो जाता है और नॉक करते हुए कहता है, इबो डोर ओपन करो। अब इबो ने डरते हुए डोर को ओपन कर दिया। चिंगी ने देखा इबो की बॉडी बहुत ज़्यादा थिन है और इबो के लॉन्ग हेयर है और उसका फेस जो बहुत ज़्यादा वाइट था। इबो कहता है, चिंगी। अब चिंगी ने इबो के हाथ में जल्दी से टिफ़िन थमा दिया और यहाँ वहाँ उसके घर को देखने लगा और कहा, गॉड डैम, क्या तुम इतनी छोटे से घर में रहते हो और तुम्हारा बेबी कहाँ है? अब चिंगी जो कि बेड की तरफ देखने लगा, छोटे बच्चे को लेटा हुआ देखता है वो। अब चिंगी ने कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? इबो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था डर के मारे। अब चिंगी जो बेड पर बैठ जाता है और उस बच्चे से खेलने लगता है और उसके गालों को सहलाने लगता है। अब इबो को कोई इशारा करता है कि डोर को बंद करो। इबो ने डरते हुए डोर को बंद कर दिया। चिंगी ने कहा, इबो तुमने डोर बंद कर दिया, मुझे जाना भी है। इबो ने डरते हुए कहा, चिंगी, लेकिन कोई और पर्सन जो कि डोर के एक साइड पर, एक कोने पर खड़ा हुआ था। चिंगी का फोकस नहीं गया उसको, चिंगी ने देखा ही नहीं। अब इबो कहता है, चिंगी। अब चिंगी कहता है, इबो ये कौन है? इबो ने डरते हुए कहा, ये मेरा हस्बैंड है। चिंगी कहता है, हस्बैंड? ओह हाय मिस्टर, नाइस टू मीट यू। अब विंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम जिंगी है और मेरा फुल नेम लैन जिंगी है। मुझे लैन चिचैन ने अडॉप्ट किया है, मैं उनका सन हूँ। अब जब विंग जान ये सुनता है कि जो लैन जिंगी है वो लैन चिचैन का अडॉप्ट किया हुआ बेटा है, तो वो इबो की तरफ देखने लगता है। अब लैन जिंगी जैसे तो कुछ पता ही नहीं था। अब विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है, जाओ इबो कॉफ़ी बना कर आओ। लैन जिंगी स्माइल करता है, कहता है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। अब विंग ने डेवल स्माइल करते हुए कहा, तुम हमारे घर में फ़र्स्ट टाइम आए हो तो तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत तो हमारे साथ बैठ कर टाइम स्पेंड करना चाहिए।
اور کچھ کھانا چاہیے۔ ونگ یہ دیکھ کر شوق تھا کہ یہ لڑکا بہت ہی زیادہ کم عمر کا ہے جو ایبو سے ملنے آتا ہے، یا تو ایبو ہی اسے کسی طریقے سے جانتا تھا، یا ایبو یہ جانتا ہے کہ یہ لین شچین کا اڈاپٹ کیا ہوا سن ہے۔ کہیں ایبو نے اسے سب کچھ بتایا ہوا تو نہیں، کہیں یہ لڑکا ایبو کو مجھ سے چھین نہ لے۔ اب ایسے ہی سوچتے ہوئے ایبو جو کہ کچن میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، جب وہ جاتا ہے وہ ملک کو ہاٹ کرنے کے لیے رکھ دیتا ہے، اسے بوائل کرنے کے لیے، اور ایبو کی ہاتھ بیٹ تیز ہو رہی تھی۔ سڈنلی ہی کسی کے ہاتھ ایبو کی کمر کے اوپر کریپ ہوتے ہیں اور اس پرسن نے ایبو کو پیچھے سے ہگ کیا۔ جنگی یہاں ایبو کے بچے سے کھیل رہا تھا، وہ اس بچے سے کھیلتے ہوئے اسے گود میں لے کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اب یہاں پر زان جو کہ ایبو کو دھیرے دھیرے ٹچ کرتے ہوئے اس کے بریسٹ پہ ٹچ کرتے ہوئے ایک بہت زیادہ ڈارک وائس میں کہتا ہے لین جنگ ای، تو یہ کہیں لین ونگ جی سے ملنے آتا ہے۔ کیا تم نے اسے اپنا نام بتایا؟ ایبو نے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بردر کا اڈاپٹڈ سن ہے؟ ایبو نے کہا، پتہ ہے۔ تو تم نے کوشش نہیں کی یہاں سے نکلنے کی؟ میں یہیں پہ خوش ہوں اپنے بیبی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ۔ ونگ نے ڈیول اسمائل کی اور کہا، ویری گڈ۔ اب ونگ نے ایبو کے فنگرز کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور اپنے لپس کے قریب لیا اور ایبو کے فنگر پہ دھیرے دھیرے سے بائٹ کیا۔ اب ایبو نے آنکھیں بند کر لی۔ اب ایبو نے دیکھا کہ جو ملک ہے وہ بوائل ہو چکا ہے۔ اب ایبو نے اس ملک کو کپ میں پہنا اور کافی کو مکس کیا۔ اب زان کہتے رکو، یہ میڈیسن اندر ڈالو۔ ایبو ڈرتے ہوئے میڈیسن کی طرف دیکھتا ہے۔ ایبو کہتا ہے، یہ کیا ہے؟ زان اس کے بالوں سے کھینچتے ہوئے پکڑتا ہے اور کہتا ہے، یہ زہر ہے۔ ایبو نے کہا، ہسبینڈ پلیز، وہ بچہ ہے، وہ بس بیبی کی وجہ سے یہاں آ جاتا تھا اور کچھ بھی نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، میرے یقین کیجیے۔ اب میں نے کہا، مجھے پتہ ہے وہ بچہ ہے پر تمہارا تو نہیں نا، اگر میں اسے زہر دے رہا ہوں تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ ایبو نے کہا، پلیز اسے مت ماریے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ تو تمہیں ماروں؟ کیا میں تمہیں ماروں؟ کیا تمہیں یہ زہر پلا دوں؟ میں نہیں پلا سکتا ایبو۔ اگر میں تمہیں یہی زہر پلا دوں گا تو ہمارے بیبی کا کیا ہوگا؟ اسی لیے میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ ایبو کے بالوں کو ٹائٹلی پکڑتے اس کا فیس اوپر کیا۔ ایبو نے کہا، سوری، پلیز وہ پھر کبھی نہیں آئے گا، میں آپ سے پرومس۔ یہ پرومس تمہیں پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اب زان نے اس میڈیسن کو مکس کر دیا اور ایبو کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ زان نے کہا، جاؤ اور یہ اسے دو۔ اب ایبو جو کہ کافی کو قریب لے جاتا ہے، زنگی اسمائل کر رہا تھا اور کہتا ہے، ایبو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زان ڈیول اسمائل کرتے ہوئے اشارہ کرتا ہے کہ ایبو جنگی کو کافی دو۔ ایبو نے جنگی کو کافی ایبو جیسے ہی دینے والا تھا، ایبو کے ہاتھ بیٹ بہت تیز ہو رہی تھی۔ ایبو نے اس کافی کو اچانک چھوڑ دیا اور کہا، آئی ایم ریئلی سوری۔ اب زان کو پتہ چل گیا تھا، ایبو نے جان بوجھ کے کافی کو چھوڑ دیا اور جنگی نے کہا، او شٹ، یہ تو گر گئی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں ایبو، اب مجھے جانا چاہیے۔ اور جنگی نے وہیں پر ٹفن رکھ دیا اور زان جو کہ ایبو کو دیکھ رہا تھا، زان کے ہاتھ میں نائف بھی تھی۔ اب ایبو جو کہ کہتے ہیں، جنگی اب تمہیں لیٹ ہو رہا ہوگا، تم یہاں سے جاؤ۔ جنگی کو ایبو نے ڈور اوپن کر کے دیا اور جنگی وہاں سے چلا گیا۔ اب جیسے ایبو مڑتا ہے، اس کے منہ پر بہت برا تھپڑ آتا ہے جو کہ زان نے مارا تھا، اور زان اس کے بالوں سے کھینچتے ہوئے کہتا ہے، کافی کیوں گرائی؟ ایبو نے روتے ہوئے کہا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے یہ سب برداشت کیا ہے،
میں کسی اور معصوم پرسن کی جان نہیں لینے دوں گی آپ کو، اور ہاں، آپ جو بھی کرتے ہو میرے ساتھ میں وہ برداشت کرتا ہوں، اور جو بھی ہو میں نے کبھی بھی واپس جانے کی ضد نہیں کی، اور نہ ہی میں جانا چاہتا ہوں۔ میں یہیں پر ٹھیک ہوں اپنے بچے اور آپ کے ساتھ۔ اور ایسے کہتے ہوئے ایبو اپنا فیس نیچے کر لیتا ہے اور آنکھیں جھکا لیتا ہے۔ ونگ کہتا ہے تو تم میں اتنی ہمت آ گئی کہ آج تم میرے سامنے بولو گے۔ ونگ نے اچانک ہی وانگ جی کے بریسٹ کو ٹائٹلی پکڑا اور اسے بالکل اپنے ہاتھ میں پریس کیا۔ درد میں وانگ جی نے آنکھیں بند کی اور کہا، اب مجھے چوٹ پہنچاتے ہو، میری غلطی ہو یا نہ ہو، اگر آپ خود کو اتنی طاقتور سمجھتے ہو تو میری کمزوریوں پر کیوں ہاتھ ڈالتے ہو؟ جب آپ میرے بریسٹ کو اس طرح کرتے ہو، اس طرح اپنے ہاتھوں میں نچوڑتے ہو، اس میں سے جو ملک ہوتا ہے وہ بھی گرتا ہے، وہ آپ کے بیبی کے لیے ہوتا ہے۔ ونگ کو شوق ہو چکا تھا وانگ جی کو اتنا بولتے ہوئے دیکھ کر۔ وانگ جی کو وہ گھورتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وانگ جی نے روتے ہوئے ونگ کے ہاتھ کو دور کیا اور کہا، تمہیں صرف ایک ہی کام کرنا آتا ہے، یا تو میرے بریسٹ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو ٹارچر کرنا، یا تو میرے ساتھ سیکس کرنا، اور تم کچھ نہیں کرتے، یا تو مجھے مارتے ہو۔ مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا تم نے؟ میں نے تو آج تک تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، اور پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ لیتے آئے ہو تم۔ مجھے مارتے ہو، پیٹتے ہو، اور زبردستی سیکس کرتے ہو، زبردستی میرج کے ایگریمنٹ پر سائن کروایا تھا۔ اب میں تھک چکی ہوں ان سب سے، میری لائف کو ہیل بنا دیا۔ میں نے کبھی ایسی لائف اپنی لائف میں امیجن نہیں کی تھی۔ میرے شیچین گگا سے آپ کو پرابلم تھی نا؟ اگر آپ کے پاس اتنی ہمت ہے، خود کو الفا سمجھتے ہو، تو جاؤ اور ان سے بدلا لو۔ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اور ایبو رونے لگتا ہے۔ اب ایبو اپنے بریسٹ پہ دیکھتا ہے، اس کی باڈی سے جو ملک تھا وہ نکل کر، مطلب اس کی باڈی سے ملک گر رہا تھا، تو وہ چپ چاپ جا کر بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے اور آیان کو بریسٹ سے گرتے ہوئے ملک کو آیان کو پلانے لگتا ہے۔ آیان جیسے ہی اپنے لپس پر تھوڑا سا وارم فیل کرتا ہے، وہ بھی اپنی ماں کا ملک سک کرنے لگتا ہے اور دودھ پینے لگتا ہے۔ اب وانگ جی کو یہ تو اچھا فیل ہو رہا تھا کہ اس کا ملک ضائع نہیں ہو رہا۔ ونگ کے من میں آتا ہے، وانگ جی کے دل سے بالکل بھی اس کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ وانگ جی کوئی ریئیکٹ نہیں کرتا، وہ بیبی کو ملک پلانے کے بعد چپ چاپ بیڈ پر لیٹ جاتا ہے اور خود پہ بلینکٹ کرتے ہوئے سو جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ اندر ہی اندر رو رہا تھا، اور وہ ڈر رہا بھی تھا کہ پہلی دفعہ اس نے ونگ کے سامنے بولنے کی ہمت کی ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں خوش بھی تھا کہ اس نے فرسٹ ٹائم خود کے لیے سٹینڈ لیا اور خود کے لیے بولنے کی کوشش کی۔ ونگ جا کر دوسرے روم میں چیئر پر بیٹھ جاتا ہے اور چیئر کو شیک کرتے ہوئے، جیسے چیئر کو اوپر نیچے کرتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اب ونگ جو کہ سوچتے ہوئے 3 گھنٹے لے لیتا ہے۔ ایبو محسوس کر رہا تھا ونگ یہاں نہیں ہے۔ گائز، میں ونگ بولوں یا زان، آپ سمجھ جانا کہ میں زان کو ہی بول رہی ہوں، اوکے؟ تو اب ایبو جو کہ یہاں وہاں دیکھتا ہے، بیڈ پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایبو ایک گہری سانس لے کر بیبی کو ٹائٹ ہگ کر کے سو جاتا ہے۔ اب اچانک ونگ ڈیول اسمائل کرتا ہے اور کہتا ہے، جو تمہارے دل سے میرا ڈر ختم ہو چکا ہے، اس ڈر کو واپس لانے کے لیے کچھ نیا کرنا ہوگا، تاکہ تمہارے دل میں میرے لیے پھر سے وہی ڈر آ جائے، نہیں تو تم تو مجھے کبھی بھی وہ رسپیکٹ نہیں دو گے جو کہ ایک ہسبینڈ کو دی جاتی ہے۔ تم پھر سے اپنی وہی ایگو میں آ جاؤ گے جو کہ تمہارے ریچ ہونے کی وجہ سے تھی۔ اب دیکھتے ہیں گائز کہ ونگ کیا کرے گا۔ بائے بائے، ٹیک کیئر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دینا اور لائک کر دینا۔